अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम है आपका पसंदीदा नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, बाकी बातें करने से पहले आइए हम मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान उसके 24वें बाब और उसकी 36वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यसू आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। उसने लेकर उनके रूबरू खाया। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक़्त कही थी जब तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफ़ों और ज़बूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझ सके, और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूँगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए, और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी तमजीद हो। आमीन। दोस्तों, कितना ही दिलचस्प था वो पहले ईस्टर का दिन। सुबह सवेरे औरतें कब्र पर गईं, कब्र को खाली पाया, वापस आकर शागिर्दों को खबर दी। शागिर्द भागते हुए गए, पतरस ने मुआयना किया, कफन तो था, लाश नहीं थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उन दो शागिर्दों पर जाहिर किया जो यरूशलेम को छोड़कर इमावस जा रहे थे, और किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने एक नहायत ही भरपूर और एक नहायत ही जामे बाइबल स्टडी उनको उस दिन राह चलते करवाई, और फिर कैसे रोटी तोड़ते हुए उन शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को पहचान लिया, और फिर खुदावंद यीशु मसीह उनकी निगाहों से ओझल हो गए। वो जोश, वो वलवला जिससे उस वक्त उनका दिल भर गया था, वो उनको यरूशलेम वापस ले गया, गवाही देने के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा हैं। लेकिन वहाँ पर एक गवाही पहले से मौजूद थी कि वो शमाऊन से भी मिल चुके हैं, और वो आपस में ये बातें शेयर कर रहे थे, एक दूसरे से ये सारी बातें डिस्कस कर रहे थे कि अचानक खुदावंद यीशु मसीह भी वहाँ पर मौजूद हुए। 36वीं आयत में लिखा है, वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। शालोम अलैखिम। वो जो यहूदी सलाम था, वही खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। अब ज़रा इमेजिन कीजिए इस सारी सिचुएशन को।
ابھی تھوڑی دیر پہلے شمعون کی گواہی کی بات ہو چکی ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اور شمعون کو نظر آئے۔ وہیں پر وہ دو شاگرد بھی پہنچ گئے جنہوں نے کہا کہ ہم نے بھی خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے، وہ زندہ ہیں۔ اور یہاں جب خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان آ کر کھڑے ہو گئے تو ابھی بھی وہ تعجب کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی روح ہے جو ان کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید ان کا یہ خیال تھا کہ جسم کے ساتھ تو خداوند یسوع مسیح بند دروازوں میں سے گزر کر نہیں آ سکتے۔ بہرحال اب رات کا وقت ہے اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی جماعت پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ There is no reason to fear. تم تک یہ گواہی پہنچ چکی ہے کہ میں زندہ ہو چکا ہوں، پھر کیوں تمہارے دل میں یہ شک پیدا ہوا؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہاں پر ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ قیامت جسم کی ہوگی۔ ہم بھی اپنی موت کے بعد اس آخری قیامت میں جسمانی طور پر زندہ کیے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے اپنے جی اٹھنے کے سبب سے یہ ایک بہت بڑا لیسن ہمیں دیا ہے۔ اور اب وقت آ گیا کہ ان کو بھی یاد دلایا جائے کہ جو کچھ ہوا ہے میں تو پہلے ہی تمہیں اس کے بارے میں خبردار کر چکا تھا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا۔ یاد کرو، میں نے بارہا تم سے یہ کہا تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس دن 2 بائبل سٹڈیز کروائیں۔ ایک ایماؤس کی راہ پر ان 2 مایوس شاگردوں کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کلام کو کھولا جو مایوسی کی گہری دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، اور پھر اب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو وہ بائبل سٹڈی کروا رہے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب تھے کلیپاس اور اس کا ہم سفر کہ وہ دونوں بائبل سٹڈیز میں شامل ہیں، وہ اب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان کو بھی خداوند یسوع مسیح نے ڈانٹا تھا کہ آئے نادانوں، آئے نبیوں کی باتوں کو ماننے میں سست اعتقادو، اور یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح ایک ہلکی سی ڈانٹ اپنے شاگردوں کو لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہ میں نے جب پہلے تمہیں بتایا تھا تو تمہیں یقین کیوں نہیں آیا؟ اور کیا بتایا تھا کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ظاہراً اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کیا، لیکن ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اب آگے سے اس کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح اپنے کلام سے پہچانے جائیں گے۔ میں پھر وہ آیت دہرا دیتا ہوں جس کا ذکر میں نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج خداوند یسوع مسیح مجھ پر اور آپ پر اپنے آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ یاد رہے، یہ پیدائشی یہودی ہیں،
یہ وہ ہیں جنہوں نے 12 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے شریعت کی 5 کتابیں حفظ کی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی خدا کا کلام پڑھتے اور اس پر گیان دھیان کرتے ہوں گے، اور سبت کے دن عبادت خانوں میں اس کا بیان سنتے ہوں گے۔ پھر بھی انہیں کلام مقدس کی سمجھ نہیں تھی۔ میرا اور آپ کا، ہم سب کا یہ ایمان ہے، جیسا کہ مقدس پولس نے تیموتھیوس کو بتایا، کہ ہر صحیفہ خدا کے الہام سے ہے، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی سانس کے وسیلہ سے ہے۔ خدا نے اپنا الہام اپنے لوگوں کو دیا اور انہوں نے اس کو تحریر کیا۔ روح القدس نبیوں سے بولا اور انہوں نے اس کلام کو تحریر کر دیا۔ تو جہاں پر خدا کے کلام کو لکھنے کے لیے خدا کے الہام کی ضرورت تھی، وہیں اس خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی جو تنویر چاہیے، جو نور چاہیے، وہ بھی خدا کی طرف سے ہی، خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے۔ ہم خود نہیں سمجھ سکتے۔ وہ حبشی خوجہ آپ کو یاد ہوگا، جو کہ رتھ پر سوار جا رہا تھا اور وہ یسایہ نبی کے صحیفے میں سے پڑھتا ہوا چلا جا رہا تھا، اور خدا کے روح کی تحریک سے جب فلپس نے اس سے پوچھا کہ تو جو کچھ پڑھتا ہے کیا اسے سمجھتا بھی ہے، تو اس نے کہا جب تک کوئی سمجھائے نہ میں کیسے سمجھ سکتا ہوں۔ تو جو خدا کا کلام خدا کے الہام سے لکھا گیا، اس کلام کو سمجھنے کے لیے بھی اس انلائٹنمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس تنویر کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں خدا ہی سے ملتی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ اور جب میں اور آپ بھی خدا کے کلام کو لے کر بیٹھیں تو اس سے پہلے ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ اے خداوند ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہمیں تیرا کلام سمجھ آ سکے، تاکہ ہم تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں قبول کر سکیں۔ زبور نویس نے لکھا تھا، میری آنکھیں کھول تاکہ میں تیرے کلام کے ونڈرز، تیرے کلام کے عجائب دیکھ پاؤں۔ تو آنکھوں کا کھلنا، ذہن کا کھلنا بہت ضروری ہے۔ تو یوں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کا ذہن کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ سکیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور منوان ویسا ہی ہوا جیسی پیش گوئی خداوند کے کلام میں کی گئی تھی، اور جیسا کہ خود بھی خداوند یسوع مسیح نے بارہا اپنے شاگردوں سے کہا تھا۔ لیکن اب ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ان کو ان کی موت اور جی اٹھنے سے پہلے بھی دیکھا تھا، اور اب ان کی موت اور جی اٹھنے کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بیچ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے، جس کو میں کہوں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تو شاید غلط نہیں ہوگا، اور وہ ہے قیامت المسیح، خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اب چیزیں بدل جائیں گی، چیزیں ویسی نہیں رہیں گی جو اس کے جی اٹھنے سے پہلے تھیں۔ پہلے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا دائرہ صرف ملک کنعان تک، موعودہ ملک تک، اسرائیل تک محدود رہا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں
کیا فرق آئے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ اب باؤنڈریز، جغرافیکل باؤنڈریز ختم ہو گئیں، اب کوئی جغرافیائی حدود باقی نہیں رہیں۔ اب سب قوموں میں، ہاں ایپی سینٹر اس کا یروشلم ہی رہے گا، لیکن سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی یسوع کے نام سے کی جائے گی۔ The message of the gospel will become universal۔ ایک عالمگیر نجات کا ایک عالمگیر پیغام ہوگا جو قوموں تک پہنچایا جائے گا۔ اور کون پہنچائیں گے؟ تم ان باتوں کے گواہ ہو، کیونکہ تم نے مجھے مرتے ہوئے بھی دیکھا اور تم آج مجھے دوبارہ زندہ ہوئی حالت میں دیکھ رہے ہو۔ کیسے بنے گا انجیل کا یہ پیغام، یہ بشارت عالمگیر؟ ان گواہوں کے وسیلہ سے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ریزریکٹڈ حالت میں، مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد دیکھا، اور ان کو یہ گواہی لے جانی پڑے گی قوموں تک کہ گناہوں کی معافی اور توبہ اس کے وسیلہ سے، ہمیشہ کی زندگی اس کے وسیلہ سے اب دستیاب ہے۔ لیکن گواہی دینا آسان نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ڈیوائن ہیلپ کی، الہی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ پیغام اہم ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو ایک الہی مدد بھی دستیاب ہوگی۔ اور وہ مدد کون سی ہے؟ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے باپ نے تم سے کیا تھا، اور میں اس کو تم پر نازل کروں گا، وہ روح حق، وہ روح القدس، وہ قوت کا لباس۔ اور وہ روح القدس ہی ہوگا جو شاگردوں کو دلیری دے گا کہ اس بشارت کو، انجیل کے اس پیغام کو دنیا تک لے کر جائیں اور اس کے گواہ بنیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا جب تک تم کو قوت کا وہ لباس نہ ملے تم یہیں قائم رہنا، اسی شہر میں ٹھہرے رہنا، کیونکہ اس کے بغیر شاید گواہی دینا مشکل ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں۔ اب تمہارے پاس ایک پیغام ہے، اور وہ پیغام نجات کا پیغام ہے، اور وہ ایک عالمگیر خوشخبری ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ ڈیوائن ہیلپ فار اے ڈیوائن کاز، روح جو قوت کا لباس ہے، جب تک وہ نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ اب ہم جس حصے کی طرف جا رہے ہیں دوستو، وہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا اختتامی حصہ ہے، اور یہ حصہ ایک پل کا کام کرتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں دوستو کہ مقدس لوکا نے ایک اور کتاب بھی تحریر فرمائی جس کو ہم ایکٹس آف دی اپوسٹلز یا رسولوں کے اعمال کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ آخری حصہ ایک پل کا کام کرتا ہے دونوں کتابوں میں۔ یہاں پر انجیلی بیان اب ختم ہونے جا رہا ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا تم گواہ ہوگے،
اور جب ہم اگلی کتاب میں جائیں گے یعنی رسولوں کے اعمال میں تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ گواہی پوری دنیا میں پھیل گئی، کس طرح سے شاگرد اس قوت کے لباس سے ملبوس ہو کر نہایت جرأت کے ساتھ یہ گواہی دیتے رہے کہ مسیح مر گیا تھا، اب زندہ ہے اور اس کے نام میں نجات ہے۔ لیکن ان آخری چند آیات میں لوکا ہمیں ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی موت، خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونا، اب ایک کام رہ گیا ہے اور وہ ہے اسینشن، خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا کو چھوڑ کر واپس اپنے باپ کے پاس چلے جانا۔ لیکن یاد رہے کہ جانے سے پہلے وہ ایک مشن اپنے شاگردوں کو دے کر جا رہے ہیں جو آج بھی کلیسیا کا مشن ہے، گواہی۔ ہم نے گواہی دینی ہے کہ ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے، اور اس خوشخبری کا مرکز، اس خوشخبری کا محور خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے۔ اب کیا ہوا؟ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ اب کچھ دیگر جگہوں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون سے فرام دا ماؤنٹ آف اولیوز اوپر اٹھائے گئے تھے، اور تحقیق کیے بغیر اکثر یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا وہ دو جگہ سے اٹھائے گئے تھے؟ تو یاد رکھیے گا کہ بیت عنیہ کا گاؤں جہاں پر مریم اور مرتھا اور لازر رہتے تھے، کوہ زیتون پر ہی واقع تھا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ پھر وہ انہیں بیت عنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ He blessed them۔ اس کو پتا تھا کہ اب میں جسمانی طور پر ان کے درمیان نہیں رہوں گا۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں نے ان کو ایک مشکل کام کرنے کو دیا ہے، لہٰذا مدد دی روح القدس کی صورت میں، قوت کے لباس کی صورت میں، لیکن اب جاتے جاتے وہ ان کو بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ ہے ہمارے عقیدے کا اگلا حصہ، صعود المسیح۔ 40 روز اس دنیا میں رہنے کے بعد اس بدن کے ساتھ جو دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا، خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ ایک اور بات یہاں پر بیان کرتا چلوں دوستو، کہ جب ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح نے رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی انسانی جسم اختیار کر لیا، تو اب وہ ابد تک اسی جسم میں رہے گا۔ اب وہ کبھی بھی اس جسم کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اور اسی جسم کے ساتھ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اسی جسم کے ساتھ وہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور اسی جسم کے ساتھ وہ دوبارہ آئے گا، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ تو کوئی اسپیکٹیکولر واقعہ نہیں ہوا، کوئی آتش بازی نہیں ہوئی، کوئی فین فیئر نہیں ہوا۔ اپنے شاگردوں کو برکت دیتا دیتا وہ ان کی نظروں کے سامنے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اور آگے لوکا ہمیں بتاتے ہیں، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ یاد رہے حکم کیا تھا مالک کا، کہ جب تک وہ قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ہی ٹکے رہنا۔ لہٰذا وہ
خداوند یسوع مسیح کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے اور اس کے بعد سجدہ کر کے وہاں سے یروشلم کو لوٹ گئے۔ اور کیا لکھا ہے؟ اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ دوستو، ایک نہایت ہی خوبصورت کتاب، ایک نہایت ہی خوبصورت انجیلی بیان کو آج ہم نے مکمل کر لیا۔ میں تہہ دل سے اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ساتھیوں کا جو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن پس پردہ سارے کام کرتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس انجیلی بیان کی تفسیر کرنے میں مجھے بہت بڑھاوا دیا، آپ ساتھ ساتھ شامل رہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اب کیا کرنا ہے یہ مجھے بھی ابھی نہیں پتہ، لیکن جس طرح سے خداوند رہنمائی کریں گے اسی طور سے ہم پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے میری یہ دعا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس انجیل کو، اس انجیل کے پیغام کو آپ کی زندگیوں میں قائم رکھے اور اس کی گواہی دینے والا بنائے اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو پروگرام نور حیات کے سیٹ سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔